अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 90 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 33 नंबर पे है और ये सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब मदीना मुनव्वरा में 90 नंबर पे नाजिल हुई थी और मौजूदा तरतीब में कुरान पाक में 33 नंबर पे है। और अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, यानी कि ग्रोह, और मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोहों ने मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई का जो प्रोग्राम बनाया था और मिल के उन्होंने हमला आवर होना था, जिसका अल्लाह ताला ने पहले से वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मशवरे से उन्होंने मशवरा दिया था कि किस तरह शहर मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द एक खंदक खोद दी जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद अपने हाथों से भी खंदक खोदी और तमाम सहाबा कराम ने, और वो खंदक खोद के ताकि वो हमला आवर ना हो सकें। और इसके अलावा अपने अहले किताब जो यहूदी और ईसाई थे उनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहिदा किया था कि जब मदीना मुनव्वरा पे कोई हमला आवर होगा तो आप लोगों ने एक दूसरे का, हम तीनों ने साथ देना है, यानी मुसलमानों का आपने साथ देना है। और आप पे हमला हुआ तो मुसलमान, यानी अपने शहर की हिफाजत हमने मिल के करनी है। लेकिन यहूदियों ने बाद में धोखा भी दिया था। आज हम सुनेंगे इंशाल्लाह। और आप सब ये भी जानते हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, डरो अल्लाह से और ना कहा मानना काफरों का और मुनाफिकों का। यानी जो यहूदी ईसाई मुनाफिक हैं और कहीं काफिर भी मुनाफिक हैं, उनका कहना हरगिज़ नहीं मानना। बिलाशुबा अल्लाह है हर बात जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उसी चीज़ की पैरवी करो जो वही की जा रही है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से। बेशक अल्लाह इन कामों से जो आप करते हैं पूरी तरह बाखबर है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे मसला ज़हार, यानी कि अपनी बीवी को माँ कह देना कि तुम मेरी माँ की तरह हराम हो मुझ पे, इस तरह की कस्में खाया करते थे। और मक्के के जो लोग थे और मदीना मुनव्वरा में भी ये रिवाज था कि अपनी बीवी को अगर वो तलाक ना भी दें तो ये जो लफ्ज़ कह देते थे तो वो उसके बाद तलाक ही हो जाती थी। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे आयत नाजिल फरमाई है कि अगर आप लोग अपनी माँ बीवी को माँ कह देते हो कि माँ की तरह आराम हो, तो इसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और तलाक नहीं होगी लेकिन कफ़ारा देना होगा। यानी ये पूरे अल्फाज अगर अदा करेंगे कि तुम मेरी माँ की तरह हराम हो या मेरी बहन की तरह हराम हो, तो फिर कफ़ारा देना होगा। लेकिन वैसे अगर लग जो बातें करते थे वो लोग, वो अगर खाली माँ कह दें, खाली बहन कह दें गलती से, तो वो उनका कफ़ारा नहीं होगा। लेकिन इस तरह की बेहुदा बातें करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुंह बोले बेटे के लिए आयत नाजिल फरमाई हैं, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो थे, उनको लोग ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारना शुरू हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की नफ़ी करने के लिए रसूल अल्लाह के घर से इसका आगाज़ किया और ये आयत नाजिल फरमाई कि हकीकी जो बेटे हैं वो सिर्फ हकीकी बेटे ही होते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में फ़ौत हो गए थे। और ये आपके मुंह बोले बेटे हैं ज़ैद बिन हारिस, तो इनको ज़ैद इनके बापों के नाम से पुकारो, आपके नाम से इनको ना पुकारा जाए। अलबत्ता दीन में ये जो जिनको आप बेटा बनाते हैं ये बेटे नहीं होते, बल्कि आपके दीनी भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं। और अल्लाह ताला जो हैं वो माजी में जो हो चुका उसके लिए अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। और जो तमाम उम्मातुल मोमिनीन हैं वो मोमिनों की माएँ हैं, और तमाम अहले किताब और जितने मुसलमान हो रहे हैं उन सब की माएँ हैं और तमाम उम्मत की माएँ हैं। अब ग़ज़वा खंदक के लिए, यानी ग़ज़वा अहज़ाब इसका नाम है, तो उसके लिए आयत नाजिल हो रही हैं कि ग़ज़वा खंदक के दिन किस तरह पहले तो मुसलमानों को आज़माया गया इसमें भी। और शदीद तरीन मौसम था, हवाएं शदीद चल रही थी, सर्दी का मौसम था और खेमे भी कफ़ार के उखड़ गए थे आखिर में। लेकिन पहले मुसलमानों को बड़ी मुश्किलात हो रही थी कि वो, यानी कि वो खंदक जो खोद के तो खड़े थे, लेकिन तीरों का हमला होता था, दूर से तीर अंदाजी जो उनके पास ज़ाहिर ज़्यादा रिसोर्सेज थे दूसरे जो थे ग्रोह, तो वहाँ से जब तीरों की बारिश होती थी तो ये मुसलमान जो हैं वो मतलब हत्ता कि वो अपने घरों की तरफ, बैतुल खला की तरफ भी नहीं जा सकते थे। और बहुत मुश्किल उन पे शुरू में पड़ी फिर, लेकिन अल्लाह की मदद आ पहुंची और बिल आखिर अल्लाह ताला ने उनको फतह, बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई, फतह अता फरमाई थी। और वो तमाम जो आयत यहाँ पे नाजिल हुई हैं कि किस तरह मुनाफिक जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, जिनके दिलों में रोग था कि अल्लाह ने तो तुम लोगों से वादा किया था कि तुम लोग रोमन और पर्शियन एम्पायर भी गिरा दोगे, और तुम लोगों से अल्लाह ने ये वादा किया था कि आगे तुम लोगों को कामयाबियाँ देंगे, ये देखें फिर तुम लोगों के साथ ये हो रहा है। यानी वो मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे मुनाफिक। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आयत नाजिल फरमाई हैं। उनमें से एक गिरोह ने तो इतना भी कह दिया कि ए अहले यसरब, ये ठहरने का मौका नहीं है, यहाँ पे मत ठहरो जो कि शदीद तरीन मौसम में तुम खंदक के किनारे खड़े होके मुकाबला कर रहे हो, तो लौट जाओ अपने घर की तरफ। इजाज़त, और एक ग्रोह इजाज़त भी तलब कर रहा था। और यसरब मदीना मुनव्वरा का पहले नाम हुआ करता था, बाद में मदीना तो नबी पड़ा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे।
اور پھر بعد میں مدینہ منورہ کہلانا شروع ہو گیا۔ مدینہ کا مطلب ہے شہر، منورہ کا مطلب نور، یعنی نور والا شہر، اور مدینہ النبی یعنی نبی والا شہر کہلاتا تھا، لیکن اس کا نام یثرب بھی تھا۔ تو اب وہ بہت سے لوگ یہ بھی کہنے لگے نبی سے کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ گھروں میں کوئی نہیں ہے، تو ہمیں پلیز گھروں کو جانے دیں۔ وہ بھی منافق تھے اندر سے کہ ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ ان گھروں کی رکھوالی کے لیے محافظ وہاں پہ ٹھہرائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ چونکہ بھاگنا چاہتے تھے جنگ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور وہ جو صحابہ کا ایک دستہ ہے وہ بھی حفاظت کر رہا تھا، لیکن وہ بہانے بنا رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان دشمن ملک، ان کے دشمن کا کوئی آ کے حملہ ہوتا نا ان کے گھروں پہ، تو وہ دوڑتے ہوئے اپنی حفاظت کرتے، لیکن چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرنا تھا اور انہوں نے یہ معاہدہ ان سے کیا تھا، تو کس طرح یہ لوگ پھر گئے۔ غزوہ خندق کے لیے اور بھی آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی تھی کہ اس کے بعد اب کوئی بھی گروہ، کوئی بھی کفار یا کسی بھی ملک کا کوئی بھی آپ لوگوں پہ، مسلمانوں پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ آپ لوگ اب حملہ آور ہوا کریں گے۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور طاقت دے دی تھی، اور کفار کے کیسے پاؤں اللہ تعالیٰ نے کھیڑ دیے، تمام گروہوں کو شکست ہوئی تھی، اور بہت سے جو کفار مارے گئے تھے، اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنا دیا مسلمان امت کو، اور اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کامیابی عطا فرمائی۔ اب نبی کی بیویوں کے لیے یعنی امہات المؤمنین کے لیے، جو کہ تمام امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں، اور پردے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور کافی سخت بھی آیات نازل ہوئی ہیں ان کے لیے کہ وہ انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنانا تھا، باقی جو مسلمان امت کی جو خواتین ہیں ان کے لیے مثال بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ نے اور جو کہ دنیاوی زندگی کے طلبگار آپ لوگوں نے نہیں بننا، اور نہ ہی زیب و زینت کر کے باہر نکلنا ہے۔ اور اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ دنیاوی جو زندگی کی آسائشوں کی اگر طلبگار ہوں گی تو آپ کو یہ آسائشیں دے کے تو آپ کو رخصت کر دیتے ہیں بھلے طریقے سے، اور اگر اللہ کی طالب ہیں اور رسول اللہ کی اور آخرت کے گھر کی طالب ہیں تو بے شک اللہ نے مہیا کر رکھا ہے ان کے لیے جو نیکوکار ہیں آپ میں سے، آپ بیویوں میں سے جو بھی، تو اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، جو ارتکاب کرے گی آپ میں سے کھلی فحش حرکت کی، یعنی کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی باپردہ آپ نے رہنا ہے، بے پردہ آپ نے نہیں ہونا، تو اب کوئی بھی فحش حرکت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا عذاب دیں گے باقی عورتوں کی نسبت، کیونکہ آپ نبی کی بیویاں ہیں اور آپ نے مثال بننا ہے باقیوں کے لیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ چونکہ 22ویں پارے کا آغاز سورہ احزاب کی 31ویں آیت سے ہوتا ہے، جو کہ پارے کا نام بھی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو بیوی آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بن کر رہے گی تم سے اور اللہ کے رسول سے، اور کرے گی نیک اعمال، تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے، دوہرا اجر دیں گے، یعنی ہم نے اس کے لیے رزق کریم جو ہے نا بہت بڑا اللہ کی طرف سے رزق بھی اس کے لیے دیا ہے، رکھیں گے، اور یہاں اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی، یعنی جو صابر بیوی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویو، آپ لوگ عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، آپ لوگ اللہ سے ڈرنے والی ہو، اور دبی زبان میں بھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ کسی اور کو اتنی شے مل جائے کہ وہ آپ لوگوں سے کوئی بات کر سکے، اور آپ لوگ ٹک کر رہو اپنے گھروں کے اندر، اور اپنی سج دھج اور جو زیب و زینت ہے، یعنی کہ زیورات اور کپڑے وغیرہ، وہ دور جاہلیت کی طرح آپ لوگوں نے نہیں دکھانی باہر، یعنی اپنا پردہ کرنا ہے، پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور قائم کرو اپنی نماز، اور زکوٰۃ دیتی رہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم لوگوں سے گندگی۔ اے نبی کے گھر والوں، پاک کر دے تمہیں اللہ پوری طرح، اور یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ وہ باریک بین ہے اور پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال بنانا چاہتے ہیں نبی کی بیویوں کو، نبی کے گھر کی تمام خواتین کو، تمام جو دنیا کی عورتیں ہیں ان کے لیے، اگر وہ جس طرح باپردہ اور ہوں گی اور باقی جو قوم ہوگی
وہ انہی کے نقش قدم پہ چلے گی۔ اب دیکھیں کہ مسلمان ہونا، یعنی ہم جیسے آئی ڈی کارڈ کے مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے اور مومن ہونے میں کتنا زیادہ فرق ہے، اور تمام قرآن کے وعدے مومنوں سے کیے گئے، کوئی بھی عام مسلمانوں سے نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی نام کے ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے حرکتیں مسلمانوں والی کوئی بھی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اب زید بن حارث اور ان کی بیوی کے متعلق آیات نازل ہو رہی ہیں کہ ان کی بیوی کے ساتھ چونکہ ان کو نہیں بنتی تھی اور لڑائی جھگڑا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ بولے بیٹے تھے، جسے پچھلے آیات میں ہم نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رد کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ رشتہ کہ منہ بولے بیٹے نہیں ہوتے، کوئی بھی حقیقی بیٹے ہوتے ہیں، حقیقی باپ ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو بیوی تھی حضرت زینب، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس رسم کو اپنے پیارے نبی کے ذریعے ختم کیا جائے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ 25 سال کے نوجوانی کی عمر میں جب جوان ہوتا ہے، جو جوانی کی عمر میں انہوں نے 40 سال کی ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا تھا، جو کہ پہلے سے نہ صرف شادی شدہ تھیں بلکہ بچوں کی ماں بھی تھیں، اور 2 شوہروں سے وہ بیوہ تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری، اور جب ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد آپ نے نکاح کیا، اللہ کے حکم سے نکاح کیے، جو بھی نکاح کیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور یہ جو حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا تھا، یہ اللہ کے ہاں، یہ فرشتوں اور اللہ نے گواہی، اللہ تعالیٰ نے نکاح کروایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نکاح پڑھایا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کو، جو کہ بعد میں بیٹا نہیں رہا تھا، لیکن ان کے لیے ان کو سمجھا رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، مطلب طلاق نہ دو، اور اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد آپ چھپا رہے تھے لوگوں سے، آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اس حضرت زینب کا جو نکاح ہے وہ آپ سے کرنا ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں سے نہیں بتانا چاہ رہے تھے لوگوں کو، انسانوں سے، حالانکہ آپ کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لانا چاہتا تھا کہ ان کی وہاں سے طلاق ہو اور آپ سے نکاح کیا جائے، تاکہ یہ منہ بولے بیٹے والا جو ہے، یہ جو رسم ہے، یہ ختم کر دی جائے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہر وقت نہ جایا کرو، مت جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے کھانے پر تب جایا کرو۔ یعنی ایسے ہی نہ چلے جایا کرو جس کا جب دل چاہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کو قیلولہ فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس وقت جب قیلولہ فرما رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ چلے جاؤ۔ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھروں میں جاتے تھے، ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، اور جب کھانا کی دعوت دی جائے تو اس وقت جایا کرو، یا مسجد نبوی میں بیٹھ کے تو مسائل سنا کریں۔ اور یعنی تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیں، ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بھی بیویاں ہیں اور بچے ہیں، تو جب کھانا دعوت دی جائے اور کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہی نہ رہا کرو اور وقت باتیں کرنے کے لیے۔ اور یقیناً تمہاری یہ حرکتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں۔ ظاہر ہے ہر وقت 24 گھنٹے اگر کوئی آپ کے گھر میں آیا رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی آرام کا بھی ٹائم نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی تو لحاظ کرتے ہیں آپ لوگوں کا، وہ نہیں کہتے کہ مت جائیں، اٹھ کے جائیں، مت جائیں، چلے جائیں گھروں کو، وہ تو نہیں کہتے، لیکن اللہ تو نہیں ڈرتا، اللہ تو نہیں شرماتا حق بات کہنے سے، اس لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو تم لوگوں نے، تو پردے کے پیچھے سے مانگو ہے مسلمانوں، یعنی ان کا پردے کا حکم چونکہ آ چکا ہے، تو اب وہ سامنے نہ آئے بیویاں، اور نہ ہی آپ ان سے سامنے سے کوئی چیز لیں۔ اور نبی کی بیویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کرو گے، کیونکہ نبی کی بیویاں جو ہیں پوری امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، کیونکہ اللہ اور فرشتے بھی درود اور سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔